अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में जो हमारे मुल्तान के बुज़ुर्ग के हवाले से बताया था, तो अब हम आपको जिस सफ़र पे लेके चल रहे हैं और हम इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। चूँकि मीडिया का जो हमारा सेगमेंट है उसमें एंटरटेनमेंट का जो एक एलिमेंट है वो अभी तक हमने उसको टच नहीं किया था, लेकिन एंटरटेनमेंट हेल्दी होना चाहिए। जैसा हमने बहुत पहले जब हमारे साथ खुशबख्त थी, महताब थी, सलीम मेमन थे, सबुआ खान थी, PTV के पुराने लोग थे, न्यूज़ कास्टर्स भी थे, एंकर्स भी थे। तो हम एक तो हमारे ड्रामा आर्टिस्ट जो पुराने PTV के थे, जो अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हेरिटेज है वो कोशिश कर रहे हैं कि तलत हुसैन साहब को शामिल करें। वो बहुत सख्त बीमार हैं, लेकिन कवि साहब से हमारी बात हो गई है और बहुत सारी हमारी TV आर्टिस्ट हैं PTV की। लेकिन अभी हम आपको जिस सफ़र पे लेके जा रहे हैं वो है वही रूहानियत जो है, डांस में जो रूहानियत है, सुल्तान बाहू के कथक से रिलेटेड। और हम आपको अलहम्रा लाहौर में ले जा रहे हैं, जहाँ से हम पन्ना बेगम, जो ज़रीन सुलेमान के नाम से भी लोग उनको जानते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को वहाँ तकरीबन 25-30 साल से तो अलहम्रा में सिखा रही हैं डांस, लेकिन क्लासिकल डांस जो रूह की, जो हमारा रिवायती डांस है। और उसी में हम आपको अमीर खुसरो के दरबार के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें सुनवाएंगे जिस प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। उस पर हम काम कर रहा है चैनल M5, और वहाँ से हम आपको सीमी शाह, जो जिनके गज़ल पर, जिनके अमीर खुसरो के कलाम पर पन्ना ने डांस कोरियोग्राफी उन्होंने कराई है, वो भी आप देखेंगे। और देखते हैं आपको कैसा लगता है, ये अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा। उसके अलावा जो हैं उनके स्टूडेंट्स से जो वहाँ डांस सीख रहे हैं, जिसमें एक लड़की डॉक्टरेट कर रही है, PhD कर रही है अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर, दूसरी लड़की ने भी बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में। और वो इस डांस के जो अमल को उस तरह नहीं सीख रही जैसे हमारे यहाँ डांस का जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि डांस में जो एक रूहानियत है, जो एक एक्सटेसी, जो वजद होता है, उस रेफरेंस से पन्ना ये डांस सिखा रही हैं। वो ख़ुद भी अपने ज़माने की बुलंद पाए की डांसर रही हैं, और दुनिया के कम से कम 20 बड़े मुल्कों से, उनके बादशाहों से, उनके वज़ीर आज़मों से, उनके ममलकत के सरबराहों से उन अवार्ड्स लेकर आई हैं। और पाकिस्तान की सकाफ़त और कल्चर में जो क्लासिकल मौसीक़ी और डांस है उसको उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। और हम पन्ना बेगम का भी इंटरव्यू और उनकी अलहम्रा की डांस की प्रैक्टिसेस और सिमी शाह के साथ आपका तारुफ जो है, ये सब मिलाकर, और पन्ना साहिबा का फिर हमने अलग से एक सेपरेट इंटरव्यू लिया। ये भी 2-3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, यानी 2-3 प्रोग्राम्स होंगे। उसके बाद हम आपको लाहौर से ही, जैसा कि पहले हमने बताया था, वहाँ की 2 VVIP शख्सियात जो हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। फिर इस्लामाबाद। ये रंगीन ये नौबहार, अल्लाह 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 अल्लाह, ये रंगीन ये नौबहार, अल्लाह 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 अल्लाह, ये जाने में खुशगवार, अल्लाह अल्लाह, ये रंगीन ये नौबहार, अल्लाह 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 अल्लाह। उधर है नजर
میں نظارے چمن کے ادھر ہے نظر میں نظارے چمن کے ادھر ہے نظر میں نظارے چمن کے ادھر ہے نظر میں نظارے چمن کے ادھر روبرو رو ہے یار اللہ اللہ یہ رنگینی نوبہار اللہ 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 یہ جام میں خوشگوار اللہ اللہ یہ رنگینی نوبہار اللہ 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 ضرور ہے نا. تلے ڈولا رکھ دے نہروا آئی سامن کی بہار رے امبوا تلے ڈولا رکھ دے نہروا آئی
सावन की बहार रे अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा अपने महल मामा झूला झुलत थी सैया ने भेजे कहार रे अपने महल मामा झूला झुलत थी सैया ने भेजे कहार रे हेरी सखी झूला झूलने न पाई नन्ही नन्ही पड़ते फुहार रे अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा आई सावन की बहार रे अम्बवा तले डोला रख दे निहरवा। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। अभी आपने देखा कि हमने मुल्तान के औलिया अल्लाह पर काम किया, और अगर हम इस तरफ आते हैं अपर पंजाब की तरफ, तो हमें यहाँ सुल्तान बाहू मिलते हैं। सिंध की तरफ जाते हैं शाहबाज कलंदर मिलते हैं। ये जो हमारे रंग हैं जिसको डांस कहकर, नाच कहकर, लेकिन नाच तो है, इंसान नाचता है, तिगनी का नाच भी आपने सुना होगा। ये जो तेरे इश्क नचाया थैया थैया सुल्तान बाहू का घुंघरू जो है, इसकी एक अलग कहानी, हम इस पर फिर बाद में बात करेंगे जब हम कथक पूरा आपको परफॉर्म कर, जो लोग कर रहे होंगे उनसे मुतारिफ़ कराएंगे। इंसान किसके इश्क में नाचता है, ये इश्क का मतलब भी गलत लिया गया है। इंसान सिर्फ खुदा के इश्क में नाचता है, ये याद रखिएगा। जो इंसान दूसरे इंसान से इश्क करता है वो इश्क नहीं है, वो एक सतही किस्म की एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है जिसको इश्क का और मोहब्बत का नाम दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। नाचता आदमी उसी वक्त है इश्क में जब वो अल्लाह के इश्क में गिरफ़्तार होता है। और ये जो आपको ये दरबार मिलेंगे, अमीर खुसरो का बहुत बड़ा एहसान है हमारी मुसलमानों की मौसीकी पर। महके ससुराल और बाबुल पर घर में घर की लड़की जब वो ब्याही जाती है, और शादियों में अब जो ढोल तमाशे हम अपने बचपन में देखा है, वो जो शादियों के गाने होते थे जो मरासनें गाती थी, फिर वो लड़कियों को इजाज़त नहीं होती थी और उसके बाद ख़वातीन ने भी गाना शुरू किया, तो यही गाने होते थे शादियों के जो अमीर खुसरो के हैं। रुखसती होती थी, छोड़े बाबुल का घर मोहे पी के नगर, ये सुनते सुनते हमारा बचपन गुजरा। फिर एक वो दौर आता है जब फ़िल्मी गाने जो हैं वो रिवाज पा गए, और वो रूह जो थी मौसीकी की, वो उसमें से जो जज्बात की जो रूह थी वो निकल गई उसके अंदर से। अब आइए नाच की तरफ। नाच जो है वो माफ़ कीजिएगा सोर्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन नहीं है। नाच जो है ये एक रूह की, जैसे जोश मलियाबादी ने कहा कि ये आज़ा की शायरी है। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ से ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है पिछले 3 डिकेड्स में, 3 अशरों में, 4 अशरों में मुकम्मल तौर पे। जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन हमें जो है मौसीकी दी, और उस मौसीकी के साथ हमें बेहतरीन डांस दिए। एमी मनवाला, पन्ना बेगम जो बाद में ज़रीन सुलेमान बनी, और उसके बाद निघत चौधरी भी हैं, उससे पहले नसरीन चौधरी हैं, इशरत चौधरी हैं। ये ख़वातीन जो हैं ये डांस के हवाले से पहचानी ज़रूर जाती थी, लेकिन 2-3 ख़वातीन ऐसी हैं जिनको आप सिर्फ एक रूह के डांस के हवाले से जानते हैं। वो हैं पन्ना बेगम हैं, उनके साथ एमी मनवाला थी जो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी।
کراچی میں آپ کو شیما کرمانی نے صرف اس روایت کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور لاہور میں نگہت چودھری اور پنہ بیگم نے بہت محنت اور جاں فشانی سے اس فن کو زندہ رکھا ہوا ہے، بہت جاں فشانی سے سکھاتی ہیں تاکہ یہ دفن نہ ہو جائے، یہ فن یہ آگے بڑھے۔ اور ناہید صدیقی جب پاکستان آرٹس اکیڈمی کو سرکاری حیثیت حاصل ہوئی تو ضیاء محی الدین نے یہ PIA آرٹس اکیڈمی شروع ہوئی، اور اس میں ان کی بعد میں انہوں نے شادی کی ناہید صدیقی صاحبہ سے، لیکن وہ کتھک میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، وہ چونکہ موجود نہیں ہے ملک میں، لیکن جب بھی آئیں گی آپ کے ساتھ ہم ان کو بھی لے کے چلیں گے اور وہ بھی بتائیں گی کہ ان کی کس طرح کی ہسٹری ہے ڈانس کی۔ آج میرے ساتھ جو ہستی ہے، شی واز آلویز مائی مینٹور ان ڈانس، پنہ بیگم۔ میرے والد نے ایک ڈرامہ خواجہ معین الدین کے تھیٹر کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تھیٹر شروع کروایا گیا، اور اس تھیٹر میں پہلا ڈرامہ تھا بازیگر، جس میں وہ سارے فنکار جو کچھ مر چکے ہیں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن پھر انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ ابراہیم نفیس صاحب، طلعت صدیقی، ریحانہ صدیقی، فیضی صاحب، موسیقار لال محمد، اقبال لال محمد، اور ان سب نے پرفارم کیا، اور اس کے ساتھ ایک ڈانسر سب کے سامنے آئیں جن کی عمر 13-14 برس تھی اس وقت، وہ تھیں پنہ بیگم۔ اس وقت یہ زرین سلیمان نہیں بنی تھی۔ آج شکر ہے میں بھی زندہ ہوں اور اللہ ان کو بھی حیات زندگی دے، وہ یہاں موجود ہیں اور اسی آب و تاب کے ساتھ، اپنی اسی لگن کے ساتھ اس فن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ان کو کیا کیا اس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو بھی اپنی روایات کو، اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ایسی مشکلات، ایسے مصائب جو ہیں وہ جھیلنے پڑتے ہیں۔ دس از پارٹ آف دا گیم۔ تو آئیے آپ کو پنہ بیگم سے ملواتے ہیں جو زرین سلیمان بھی کہلاتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سارے دیکھنے والے، سننے والے، میرے دوست، میرے پیارے لوگ، بہت سارے میری سلام محبت آپ لوگوں کو کہ مجھے نسرین جیسی خاتون ملی، پتہ نہیں ایک تلاش گمشدہ تھی۔ اتفاق ہے کہ میرا خیال ہے یہ وقت مقرر تھا کہ میری زرین اور نسرین کا قافیہ ملتا، تو آج مل گیا، اور انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا، کیونکہ میں تو بالکل کونوں میں رہتی ہوں، بچوں کو سکھاتی ہوں، اور بس میں نے ابھی آپ کا جو پرفارمنس، جو لگن، اور آپ کے سٹوڈنٹس بھی، اللہ تعالیٰ پھر استاد کو ویسے شاگرد بھی مل جائیں، اور آپ کے ساتھ سنگت میں جو آپ کے کامران ہیں، رمضان بھائی ہیں، شیرازی ہیں، یہ تینوں میرے ساتھ کوئی 5-6 سال سے چل رہے ہیں میرے ساتھ، اور ہمارے جو کیمرامین صاحب ہیں یعقوب بھٹی صاحب ہیں، یہ سب لوگ، پھر سیمی شاہ ہیں یہاں پر۔ سیمی بڑا اچھا، بڑی پیاری سی ہیں شخصیت، انہوں اور نے پہلی دفعہ بہت ملاقات خوبصورت طریقے سے پرفارم کیا، اور اس پر آپ جو انہوں نے ڈیلیور کیا جس طرح امیر خسرو کو، اور جس طرح آپ کے سٹوڈنٹس نے اس کو پرفارم کیا، آئی سیلیوٹ دیم۔ ان بچوں کو کہ اللہ کرے یہ بہت آگے جائیں انشاءاللہ۔ اب آپ سے ہم بات کرتے ہیں، ضرور حاضر۔ آپ کو 50 سال تو اس فن کو سکھاتے بالکل ہو گئے، اور اس سے پہلے جب پاکستان فلم انڈسٹری شروع ہوتی ہے جی، تو آپ کی جو وہ فلمیں، آپ نے مور دین 40 ایسی ریناؤنڈ فلموں، 60 ایسی ریناؤنڈ فلموں میں کام کیا۔ میں وہ باجی کے، میں پرانی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں نکال کر دیکھی ہوں، چونکہ موسیٰ رضا جو تھے آپ کے جیٹ بڑے، جن کو لوگ سنتوش کے نام سے جانتے ہیں، وہ میرے والد کے بیچ میٹ تھے، دونوں نے ICS ایک ہی سال میں کیا تھا۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ اور کتنا بڑا خاندان، وہ ایک نام۔ اور پاپا نے ان سے پوچھا کہ تم یار یہ سنتوش کمار بن رکھ لیا، تم فلم میں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں کرنی ہے سرکاری نوکری، بس میں نے منوانا تھا، خود کو منوا لیا، ٹھیک ہے۔ میرے والد یہاں آ گئے، منسٹری آف ڈیفنس میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد جن لوگوں نے اس فن کو زندہ رکھا، میں ان کو سلیوٹ، پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے، انکلوڈنگ آپ کے شوہر سلیمان صاحب، سنتوش کے چھوٹے ایس سلیمان، یہ سادات تھے، یہ سب سادات تھے، سید سلیمان، سید موسیٰ رضا، سید عشرت رضا، اور سیمی جو ہے ہماری، یہ بھی سیدانی ہیں ویسے ماشاءاللہ، لیکن ان کے جو پرفارمنس ہے، میں نے تو آج پہلی مرتبہ دیکھی ہے یہاں پر، میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ کبھی بھی اس فن کو کمرشلائز سطح پر نہ گرائیں، بازاری نہ بنائیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیے گا، جو اس کا روحانی ٹچ ہے وہ لوگوں کو خود بھی محسوس ہوگا، اور آپ خود اس کو یو انجوائے یور سیلف۔ تو آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں سیکھنے کی لگن تو ہے، لیکن سیکھنے کے کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں جب کراچی والوں کا میں اس لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے استاد غلام حسین پٹیالے والے، شادو مہاراج، شمبھو مہاراج، دہلی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے،
صدیق سمراٹ تھے، اس کے بعد استاد رفیع انور تھے جو انڈیا سے آئے تھے بامبے کے، وہ تھے، میڈم آزوری تھی، اور اس کے علاوہ جہاں مجھے جگہ ملی ذرا سا بھی مجھے پتہ چلا کہ یہ کرتے میں ان کے پیروں میں بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. اور ایک جنون تھا مجھے. یہ جنون ہی ہے. ہاں، جنون کی کیفیت طاری ہوتی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پرفارم کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے ہواؤں میں اڑے، میں سامنے مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا کہ لوگ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں، بس مجھے لگتا تھا کہ بس میں ہی ہوں اور اڑ رہی ہوں. پاگل تھی میں رقص کے پیچھے. اس کو لوگ جس کو رقص می رقصم، اگر آپ نے ایک پورا میں کتاب بھی انشاءاللہ میری آئے گی، اس میں بھی می رقصم ہی نام رکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا. اور آپ کو پسند آئے گا. صرف پسند نہیں آئے گا، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کچھ تھوڑی سی تو سلیقہ آئے گی زندگی کا. اصل میں یہ ڈانس نہیں ہے، اس کو انگریزی میں اس کے لیے صرف ایک ڈکشن ہے، ایکسٹیسی، اظہار وجد ہے. یہ وجد ہے، جب جنونی کیفیت. لوگ بہت ساری ہمارے ہندوستان کی بھی بہت ساری جو ایسی ڈانسرز ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈانس میں ایسی کیا بات ہے. تو میں مادھوری کو دیکھتی ہوں اس پیریڈ میں، چونکہ لوگ بچوں اس کے اندر وجد ہے، وہ اپنے کام کو خود انجوائے کر رہی ہوتی ہے ڈانس کے دوران. مجھے جو پسند ہے، مجھے وحیدہ رحمان، کیا بات ہے، وحیدہ رحمان، وجنتی مالا، سائرہ بانو، مطلب ان کا انگ بنتا تھا، پتہ چلتا تھا. ایک اور خاتون تھی بینو ممتاز تھی. مگر ایک بات اور بتاؤں، نہیں آئے گی ایک اور بات بتاؤں کہ کتھک میں انگ بھاؤ کے ساتھ نرتکاری بھی ضروری ہوتی ہے. بالکل، جو ناپید ہے. ہم کھڑے ہو کے ناچ رہے ہیں، بہت اچھا ناچ رہے ہیں، ایک گھنٹہ ناچ رہے ہیں، مگر وہ نرتکاری اور انداز بیاں وہ کہاں گیا، وہ کم ہے. اب جو الاسٹیسٹی آف یور باڈی ہوتی ہے وہ مجھے ہیلن کے سوا بہت کم لوگوں میں نظر آئی، اور پاکستان میں نے آپ میں دیکھی. وہ تو خیر آپ کی مہربانی ہے، عزت افزائی ہے. السلام علیکم جی، ہم نے آپ کی ابھی پرفارمنس دیکھی. پہلے آپ اپنا نام بتا دیجئے. وعلیکم السلام، میرا نام وجیہہ ہے. اوکے. آپ پڑھتی ہیں کہیں یا پڑھ چکی ہیں؟ جی میں پڑھ چکی ہوں. اچھا، کیا کیا آپ نے؟ میں نے بیچلرز کی ہے جی سی سے. جس سے میں کمپیوٹر سائنس میں. جی آپ بتا رہی تھی. بالکل. اور ذرا سا لاؤڈ بولیے. یہ بھی بتائیے کہ آپ لاہور ہی کی رہائشی ہیں، یہیں رہتی ہیں؟ ہاں جی، میں یہیں پہ رہتی ہوں. اچھا. اور یہ ڈانس سیکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور وہ بھی کلاسیکل؟ ٹھیک ہے نا. کیا صرف شادیوں میں ڈانس کرنے کے لیے سیکھا ہے کہ ذرا اسٹیپنگ ردم اچھا آ جائے؟ نہیں، شادیوں کا ڈانس اور اس میں جو ہے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں. تو مجھے یہ پرفارمنگ آرٹس بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، اور میں نے جب دیکھا کہ یہ جو کتھک ہے یہ بہت ریئر پرفارم کیا جاتا ہے کسی جگہ پہ، اور پاکستان میں اتنا نہیں ہے. تو میں نے جب اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا تو مجھے بہت فیسینیٹ کیا، اور میرا دل کیا کہ میں اس کو سیکھوں. اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی کر سکے. شادیوں پہ جو ڈانس ہوتا ہے وہ تو ہر کوئی کچھ بھی، پھر بھی اس میں اسٹیپنگ لڑکیاں میں دیکھ رہی ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہیں سے سیکھ کر آتی ہیں، ان کے اسٹیپس بڑے ردم کے ساتھ ہیں. بہت اچھا کرتی ہیں، لیکن وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اچھا میں اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہوں. آپ کی استاد بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو 15-20 ہزار بچوں کو یہ کر چکی ہے ٹریننگ. لیکن اس میں ان کے کسی بھی شاگرد نے ان کو، مجھے نہیں پتا مایوس کیا یا نہیں کیا ہے. مطلب ایک استاد کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا شاگرد کہیں کسی پلیٹ فارم پہ پرفارم کرے تو وہ بتائے کہ، اور جب اس کی تعریف ہو تو وہ بتائے کہ میں نے یہاں سے سیکھا ہے. ایسا کچھ ہوا ہے پنہ بیگم سے؟ میں بعد میں پوچھوں گی کسی وقت، ویسے مجھے یقین ہے کہ جواب نو میں ہوگا. آپ بتائیے کہ آپ کے کیا ارادے ہیں فیوچر میں، اگر آپ، اور کتنے عرصے تک، کتنا صبر، کتنا پیشنس کتنے آپ پہ سیکھنے کے لیے؟ جی میں نے یہی دیکھا ہے کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ استاد کو وہ مقام نہیں دیتے، وہ اس کو عزت نہیں دیتے جو موسیقی کے گھرانوں میں استاد کا ادب سب سے پہلی چیز تھا. یہ آپ کو انہوں نے بتایا ابھی ہمیں. اور یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اپنی میم کی، کہ وہ جو چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں بالکل وہی ہمیں سکھاتی ہیں. اور میں خود بھی وہ چیزیں سیکھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو بھی اگلا سیکھے وہ ہر کوئی ماڈرن چیزوں کی طرف نہ جائے، وہ پرانی جو چیزیں ہیں ماڈرن بھی کرے، لیکن ماڈرن جو ہے نا، ماڈرن مطلب ان اے سینس ماڈرن کی ایک ہیریٹیج ہے نا جی، ایک ورثہ ہوتا ہے، اس سے آگے چلتی ہے چیز. ریسپیکٹ وائز میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیو کریں، جیسے ہم اجازت لیتے ہیں ان سے، یہ وہ آج کل کے اسٹوڈنٹس یہ کام نہیں کرتے. تو وہ بتایا بھی تو نہیں جاتا نا، انہوں نے آپ کو سکھایا ہے تو آپ کر رہی ہیں. بالکل. ہمیں یہ ایسے استاد ملے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں جو ہے میم زریں ہمیں سکھاتی ہیں. اور بہت اب یہ بتائیے، اب مین فوکل پوائنٹ کی طرف آئیے. آبجیکٹو کیا ہے یہ ڈانس سیکھنے کا؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے وجد ایکسٹیسی کے لیے کر رہیں گی آپ، یا پرفارم کرنے کے لیے کہ آپ جب پرفارم کریں تو لوگ
اپریشیٹ کریں کہ ہاں موسیقی کا وہ جو روایتی موسیقی اور ڈانس ہے وہ زندہ ہے ابھی؟ جی آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم اس لیول پہ نہیں ہیں کہ وہ وجز کی کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہوں. تو میں جیسے آپ کہہ رہی ہیں پرفارمنس وائز، ہاں جی میں بالکل چاہتی ہوں کہ میں وہ سارا کنٹینیو کریں گی اور سیکھ کے پرفارم کروں اچھی جگہ، جیسے میم بتاتی ہیں کہ انہوں نے پرفارمنس. تو گھر والے، آپ کی فیملی آپ کو اجازت دے گی؟ میں اجازت لے لوں گی جب میں نے پرفارم کرنا ہوگا تب. اچھا پھر شادی ہو جاتی ہے، اگر شوہر منع کرتا ہے کہ نہیں کرنا، پھر کیا کریں گی؟ پھر یہ ہے کہ پہلے تو جیسے فیملی کو سمجھایا جاتا ہے، بندہ سمجھاتا ہے، ان کو بتاتا ہے کہ یہ چیز غلط نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی جیسے ہم ان کی بات سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ان کے پاس ریزنز ہوتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، ہم ان کو سمجھائیں گے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کا یہ مقام ہے. تو اس لحاظ سے پھر بندہ آگے ان کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے. تھینک یو وجیہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا اور میں تو بڑی امپریس ہوئی ہوں بھائی. سچی بات بتاؤں تو میں ابھی اس کے وہ جو میں نے دیکھا ہے، میں اس کے سحر سے ابھی تک خود کو آزاد نہیں کر پا رہی ہوں. آپ کا نام بیٹا کیا ہے؟ میرا نام پریت ہے. پریت جی. اچھا پریت زور سے بولیے گا. دوسری بات یہ کہ مجھے پتا چلا کہ آپ اپنا ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں اور وہ بھی ایسے سبجیکٹ میں، سائنس بائیو کیمسٹری میں. جی بائیو کیمسٹری میں اپنا ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں. کہاں سے؟ میں ایف سی سے کر رہی ہوں، فارمن کرسچن یونیورسٹی سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس طرف کیسے آپ کا رجحان، جیسے ہم نے وجیہ سے بھی پوچھا کیسے رجحان اور کیا شوق؟ ہمارے گھروں میں نا بچپن سے ہی ہمیں دو ہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یا تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا پھر انجینئر بننا ہے. اس کے بعد بالکل ٹیچر بننا ہے. بس یہ پروفیشنز ہیں. ہاں لیکن ہم لوگ مطلب میرا تو سٹارٹنگ سے ہی بہت پہلے سے ہی آرٹ کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اور پھر جیسے مجھے چانس ملا، ویسے تو ہماری فیملی میں مطلب ایجوکیشن کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے ٹرینڈ، لیکن پھر جب آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے تو پھر آرٹ کو چوز کرنا بہت مشکل تھا. تو فرسٹ پرائیورٹی یہ تھی کہ کوئی ایسی چیز چوز کر لی جائے، کوئی ایسا سبجیکٹ لے لیا جائے جس سے کم از کم جو ہے نا گھر والے پڑھنا تو الاؤ کر دیں. تو پھر میں نے اپنا سبجیکٹ بائیو کیمسٹری لیا اور اس میں پھر میں نے ایم فل کیا. میں اس میں ڈاکٹریٹ کر رہی ہوں. لیکن ہمیشہ جو میرا دل ہے وہ میرا آرٹ میں لگتا ہے. مطلب مجھے آرٹ بہت پسند ہے. اور اس سے پہلے میں تھیٹر کر رہی تھی، اسٹریٹ تھیٹر کرتی ہوں. تو اس کے 1 منٹ کے لیے چونکہ اذان ہو رہی ہے تو ہم رک سکتے ہیں. جی پریت، آپ کے ساتھ ہماری نماز سے پہلے گفتگو جاری تھی. یہ بتائیے کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا سیکھتے ہوئے آپ کو؟ مجھے ابھی 2 منتھ ہی ہوئے. 2 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے صبر سے، کیونکہ یہ بڑے سکون اور صبر کا کام ہے، تو پیشنس یعنی رکھنا بہت ضروری ہے، تو کیا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گی؟ کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ بس 2-4 مہینے میں جب تھوڑے سے ردم، تھوڑا سا اسٹیپنگ سیکھنے کے بعد آپ کہیں گی اب میں خود ہی کر لوں گی سب کچھ، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، میں اس کو پرفارم کرنے کے لیے مطلب ایسا کوئی پروفیشنل اس کو لے کر نہیں چلنا چاہتی. میں بس سیکھنا چاہتی ہوں. پروفیشنل تو آپ کا ڈاکٹریٹ اگر بائیو کیمسٹری میں ہوتا ہے تو کہیں پروفیسر ہو جائیں یا کسی لیب میں ہوں یا کہیں کسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں، وہ ہے آپ کا روزگار. اس کو آپ نے سوچا ہے کہ اس کو بھی روز نہیں، اس کو میں نے اپنا پروفیشن، اس کو میں نے کرنا ہے اور سیکھنا. اور ہاں جی، اور میں نے اپنی میم کے ساتھ مطلب میں نے اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی، کیونکہ جب میں یہاں پر الحمرہ میں آئی تھی تو تب میرے اندر اتنا پیشن نہیں تھا کہ میں ڈانس سیکھوں گی. لیکن جب میں میم سے ملی اور میم نے اتنا مجھے کریج کیا، اور شاید بیچ میں 1-2 دفعہ میرے دماغ میں یہ بھی آیا کہ یہ مطلب مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کافی زیادہ پرابلمز ہیں. تو لیکن میم کے کریج کرنے کی وجہ سے اور ان کے پیشن کی وجہ سے مطلب میرا دل کرتا ہے میں میم کے کام کو آگے لے کر جاؤں. اور میم جو مطلب میں جب بھی جہاں پر بھی کروں گی بس میم کے ساتھ ہی کروں گی، ویسے میں پرفارم نہیں کرنا چاہتی. کریں گے. اچھا تو آپ الحمرہ کی بھی مشکور ہیں. انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا along استاد. جی ٹھیک ہے نا. الحمرہ کا بہت شکریہ کہ ایسے فرسٹریٹڈ مطلب سوسائٹی کے اندر ایک لڑکیوں کے لیے آرٹ کی ایسے پلیٹ فارم دینا بہت بڑی ان کی ہے. اور ایسی میم کے ساتھ، اور جو بچوں کو صرف سکھاتی نہیں، بہت زیادہ کریج کرتی ہیں. اور ہر دن ہمارا نیکسٹ ڈے آنے کے لیے دل کرتا ہے کہ ہم آئیں، ہم سیکھیں اور ہم کچھ کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ میرے کام کو آگے لے کے نئی چیزیں بھی آپ کو، نئے ردمز اور نئے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں موسیقی کی زبان میں، مجھے ٹھیک سے آئیڈیا تو نہیں ہے، لیکن جو ہم میڈیا کے تھرو دیکھتے رہتے ہیں تو جو نئے انداز ہیں. جی میوزک کا اس سے ہمیں بہت زیادہ پتہ چل رہا ہے نا، مطلب مینس کیونکہ ہمیں میوزک کی زیادہ ہاؤ نہیں ہے، سر تال ٹھاٹ یہ وہ، تو اس سے ہم بہت زیادہ یہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ میم اس کا بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، میں بہت بڑی بات ہے.
میں نے کہا نا کہ میں تو اس شہر سے نہیں نکل پا رہی ہوں. جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ فن زندہ ہے اور اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے پناہ بیگم، زرین سلیمان جیسے ہستیاں بھی موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرمائے. اور ہمیں الحمرہ جیسے اور انسٹیٹیوشنز بھی ہونے چاہیے جو لوگوں کو پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کریں اور ان کی پرفارمنس کا بھی کہیں پر کسی پلیٹ فارم پہ انتظام کریں آڈینس کے سامنے. بہت بہت شکریہ پریت. امبوات نے ڈولا رکھ دے نہروا، آئی ساون کی بہار رے. امبوات نے ڈولا رکھ دے نہروا. السلام علیکم سمیشا. وعلیکم السلام. میں نے تو آپ کی پرفارمنس پہلی مرتبہ دیکھی اور آپ کی آواز موسیقی کے ساتھ کتنا آپ نے سیکھا ہے کہیں پر باقاعدہ؟ جی باقاعدہ سیکھا، باقاعدہ سیکھا. کسی استاد سے جی بالکل شگن خاندان ہے. شگن خاندان جی. حسنین شگن صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے، وہ بھی اب تو کافی ضعیف ہو گئے ہیں، قادر علی شگن صاحب، ان سے میں نے باقاعدہ تربیت کی. ٹھیک ہے. تو شوق تو بچپن سے تھا، لیکن یہ کہ شوق بچپن سے ہی ہوتے ہیں، لیکن نعتیں، مرثیے اور نوحوں کے اندر ہمارے یہاں جو ہماری کتھارسس ہو جاتی ہے. اچھی بات ہے وہ، کیونکہ وہ بھی اسی ردم کے ساتھ کمپوزیشن کے ساتھ تو ہوتے ہیں. ہاں. اور دوسری بات ہے کہ میرے بڑے بھائی گھر میں گایا کرتے تھے. غضنفر علی نجمی، کراچی میں انہوں نے تو کتنا زیادہ جو ہے مجھے شوق ہوا وہ ان کو دیکھ کر، اور ویسے بھی اسکول کالج میں پرفارمنس وغیرہ دیتی رہی ہوں، تو بڑا خاندان نے مجھے اپریشیٹ بہت اس وقت کیا کرتے تھے. لیکن جب میں اسکرین پہ تو پھر سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے. بہرحال میں نے بھی جان نہیں چھوڑی. نہیں، ہمت نہیں ہارنی. جو بات میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے اندر ایک ایسا فنکار دیکھا ہے، ایک ایسا آرٹسٹ دیکھا ہے کہ آپ کو اس کو باہر نکالنا ہوگا اسی انوائرمنٹ کے ساتھ. کوئی کمرشل، کوئی بازاری گانا، کچھ بھی نہیں میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی، کیونکہ آپ کا تعلق بہت اچھے خاندان سے، بہت بڑے سید گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. تو آپ جب آپ کا امیر خسرو کا دربار آپ نے سلیکٹ کیا، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اور اس امیر خسرو کے دربار کو لوگ بھول چکے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے. مہناز نے، ناہید نے، ان لوگوں نے زندہ رکھا تھا، لیکن اور ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اب. تو انشاءاللہ آپ سے ہماری جو آئندہ ملاقاتیں ہوں گی نا، وہ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کراچی تشریف لائیں تو ضرور آپ کے ساتھ. ضرور جی، بہت شکریہ. لیکن میں یہی کہوں گی کہ بہت زبردست، کیری آن اینڈ کیپ اٹ اپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.